आज हम आपसे मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत को जो एक उस रोमांटिक पैर का हिस्सा थी जो कि आज तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में याद किया जाता है। डर गए? अरे साहब, डरने का तो मुकाम है। इस हवालात में तो एक रात में अच्छे अच्छे शेर गिदड़ बन जाते हैं। हमें डराने का मजा आ गया ना। ऐसा वैसा अगर मैं ना संभालता तो जमींदार साहब तो बेहोश हो चले। अच्छा मगर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। जी हाँ, सबिया संतोष का पैर, द मोस्ट रोमांटिक पैर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तो आइए मिलते हैं सबिया खानम से। अस्सलाम वालेकुम सबिया जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मगर उस रोमांटिक पेयर का हिस्सा थी नहीं, हिस्सा हूँ। बार बार बरसे मुरने मुरने ना, बार बार बरसे मुरने, मोह कैसे मिले चैन, कैसे मिले चैन, पास को आहें भरूं। बार 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 बरसे मुरने मुरने नाम। दो रूहों का एक बुत होता है, एक बुत की दो रूहें होती है। हम लोग बिल्कुल असलियत में यही थे। बेशक। इसलिए कि जो असलियत होती है वो कभी छुपती नहीं और कामयाबी भी उसी में मिलती है। आप का ताल्लुक एक गांव से था, आप एक गांव में रहती थी और आप फिर आज यहाँ बैठी हैं। ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, हमें इसके मुताल्लिक बताइए। हमारा गुजरात एक तो सोहनी महिवाल का गुजरात है। दुनिया की हसीन तरीन जोड़ी जो थी रोमांस की, जी। वो उसी शहर से चली। बहुत से स्टार उस शहर के हैं, मुसरत नज़ीर उस शहर की हैं। मेरी बचपन जो पला है वो गुजरात के पास, हमारे ननिहाल जो मेरे नाना की ज़मीनें थी वो गुजरात के पास एक गांव है कालरा, उसमें थी। और क्योंकि मैं एक ही छोटी सी बच्ची थी उनके पास, तो वो मुझे संभाल नहीं सकते थे मेरी वालिदा के फौत होने के बाद, और कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भिजवा दिया। अपने जो उनके रखवाले थे ज़मीनों के, उन्होंने उनसे कहा कि आप ये बच्ची को बच्चों में बहला दें, क्योंकि ये माँ को इस तरह मिस करके इसको कुछ हो ना जाए। सही। तो मैं पली तो बिल्कुल वहाँ पे हूँ, और बिल्कुल नहीं जानती थी, ये भी नहीं जानती थी कि फोटो क्या चीज़ होती है और कैमरा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देखते चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। उल्फत की नई। आप कैसे आई फिल्म इंडस्ट्री में? वो तो जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें तो बचपन से शौक था, तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं था जी। सिवाय दीनी तालीम हमारी थी, मस्जिद में जाके कलाम पाक पढ़ा छोटी सी ने, और फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई थी। मेरा इलाज कराने के लिए यहाँ पर लाहौर लाया गया, और चूना मंडी में डॉक्टर दिलावर अली शाह, जिनके बेटे हमारे बहुत बड़े फनकार भी हैं, सज्जाद अनवर सज्जाद साहब, जी, उनके वालिद। तो दो दवाइयां उन्होंने दी और मैं ठीक हो गई। सही। और उसके बाद हमें जनाब फिराना घुमाना, जैसे कि यहाँ पे तो पहली फिल्म मैंने देखी जाकर ना, तो पूरे हॉल में सब लोग मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं इतनी जोर से हंसती थी ना कि वो जब उसने एक मुक्का लगाया और उस रोशनदान में जाकर बैठ गया, उस वक्त ये फिल्म में बहुत ज्यादा सही। तो मैं कहूँ ये कैसे गया, तो मतलब सारी दुनिया देखती है, इसको क्या समझ आ रही जो इतनी जोर से ये। आपकी क्या उम्र थी? आप कितनी छोटी? मैं 10-11 साल की हूँ, छोटी थी। ठीक है। उसके बाद सुल्तान खुसट, अल्लाह बख्शे उनको, इरफान खुसट के वालिद जी। वो मेरे उस्ताद हैं, उनके दोस्ती थी मेरे वालिद के साथ। वो हमें दिखाने ले गए रेडियो पाकिस्तान और स्टेज और ये सब जगह। तो पहली दफा रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे औरतों का प्रोग्राम हो रहा था, मैं देखने गई और अंदर वो नज्म पढ़ी जा रही थी। तो मैंने कहा ये तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, मुझे क्योंकि शुरू से अदब से और मजहब से दिलचस्पी लगा होता, पढ़ती थी नातें। तो मैंने वो जाकर नज्म पहली दफा पढ़ी। ये मेरा स्टार्ट था यहाँ आने का। और उसी दिन शाम को हमने स्टेज का शो देखा जाके, तो वहां पे हीरोइन उनकी खो गई थी, बुत शिकन के नाम से। वो शिकन के नाम से मरहूम नफीस खलीली साहब ने वो लिखा था ड्रामा। बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना, पैमाने पे वो बनाया गया, फिल्मों की तरह
پیسہ اس پہ لگایا بڑے شوق سے. تو میں نے کہا یہ تو کیا بول رہی, میں تو خود بول سکتی. اتنی سے میں نے بات کی, کہتے تم بول سکتے, بول کے دکھا. ان کو اس وقت ضرورت بھی تھی کسی مطلب رول بھی چھوٹے ہی عمر کی لڑکی کا تھا. میں نے 2-4 ڈائلاگ بولے, انہوں نے تو فوراً مجھے وہ دے دیا. اور وہ ابتدا تھی. وہ تو بالکل ہی سٹارٹ تھا, کوئی نہیں جانتا تھا ٹیکنیکل باتوں کو سوائے سبطین فضلی صاحب جو ڈائریکٹر تھے. وہ لوگ شروع سے ہی چلے آ رہے تھے کام کرتے ہوئے, شوکت حسین رضوی صاحب. تو یہ سب لوگ, مسعود پرویز صاحب, انور کمال پاشا, سارے ہی ایک اچھے پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ سب جب انہوں نے, میرا نام اصل میں رکھا گیا تھا, میرا نام اصل مختار ہے, انہوں نے میرا نام فلم کے حساب سے نفیس صاحب نے رکھا سبیہ خانم. سبیہ خانم تو بعد میں ہوئی, سبیہ ایم اے. میرے باپ کا نام محمد علی تھا, والد کا نام, تو اس لیے انہوں نے سبیہ ایم اے رکھ دیا, سبیہ محمد علی. سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں ایم اے ہوں. بالکل. تو وہ حیران تھے کہ اتنی سی یہ ایم اے بھی پڑھ کے آ گئی اور اتنا تڑاخ تڑاخ بول رہی تھی. میں بہت تیز. آپ کی پہلی فلم جہاں تک کیمرہ آن ہونے کی بات ہے وہ تھی بیلی. تھوڑا سا اس میں خاموش قسم کا انہوں نے, جیسے ٹیسٹ لیتے ہیں نا, اس طرح کا انہوں نے شارٹس لیے تھے. اور صحیح معنوں میں فلم کامیاب ترین 2 آنسو, انور کمال پاشا صاحب. اچھا, آپ کی ملاقات کہاں ہوئی سنتور صاحب سے کہ پھر آپ کی شادی ہوئی؟ آپ تو ہر بات ہی پوچھی چلے جا ساری باتیں, کیونکہ آج بہت اچھا موقع ہے میرے لیے کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں. ہاں, بہت بات یہ ہے کہ اصل میں جب یہ کچھ ایسا معاملہ تھا تو بڑا پریس میرے ساتھ ناراض ہوتا تھا. آپ بتاتی کیوں نہیں, کب اور کیسے, کیوں, کس وقت آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے اظہار کیا؟ میں نے کہا یہ سب کچھ بتا دیا تو پھر رہا کیا. ارے باجی زمیندار صاحب نے ہم سب کو شکار کی دعوت دی ہے اپنی زمین پر اتوار کے دن. اور بہادر کہتے ہیں کہ وہاں مرغابیوں کا شکار بھی ہوگا, ہم لوگ کشتیوں میں بیٹھیں گے. ہائے باجی کتنا مزہ آئے گا. اس وقت کے حساب سے ہمارا بڑا مقابلہ ہوا. ایلزبتھ ٹیلر اینڈ رچرڈ برٹن, وہ پیئر اس وقت ہمارے سامنے تھا اور ہم لوگ تھے دونوں. تو پھر یہ مقابلہ پہ پریس میں بڑی کٹنگ رکھتی ہوں. اچھا. تو اس میں پریس میں آیا کہ یہ ہم لوگ نمبر لے گئے اس میں کہ ہم نے دونوں نے زیادہ کام کیا. بڑی کنٹروورشل شادی تھی آپ کی اس زمانے کے حساب سے, خاص طور پہ کیونکہ ان کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی تھی, بچے بھی تھے. آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا, آپ جیسے آپ نے بتایا آپ کنزرویٹو گھر تھا, تو کیسے اس کو لیا گیا, آپ کی فیملی نے کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ بتا ہی دیتے ہیں کیا, ایسے کیا, بڑی مہربانی ہوگی, مزہ آئے گا. بات اصل میں یہ ہے جی, ہم دونوں نے کام شروع کیا 1948 میں. جی, ان کی شادی ہوئی ہے 53 میں. صحیح. تو پہلے کون ہوا؟ پہلے آپ ہوئی. تو بات یہ ہے کہ شادی ہم نے ایک دوسرے کو بہت عزت دیتے تھے. اس طرح کی گاؤں کی پلی ہوئی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی کہ فٹافٹ کہہ دو جی مجھے تو بہت آئی لو یو, آئی کانٹ سے دیٹ, میں نہیں کہہ سکتی تھی یہ. پائل میں گیت ہیں چم چم کے, تو لاکھ چلیری گوری تھم تھم کے. پائل میں گیت ہیں چم چم کے چم کے. شادی ہو کے گئی اس گھر میں, تو وہاں پہلے سے ایک فیملی تھی. مگر ان کی فرسٹ وائف جو ہے جی, وہ بڑی گریٹ عورت ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی, اور زمانہ تو یہ ساتھ ساتھ ہی چلا آ رہا ہے ظاہر ہے. جی بے شک. مگر یہ کہ جو انسان اس انسان سے محبت کرے جس کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے, تو پھر وہ ہر قربانی دیتا ہے. میرے لیے بھی مشکل تھا کہ یقیناً. میرے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ میرڈ ہے, یقیناً. ان کے بچے ہیں, جی, اور تمہیں تو روٹیاں پکانی پڑے گی, ان کی نوکری کرنی پڑے گی, 4 دن کے بعد دیکھنا تم, دوسری بیوی کو کوئی پسند نہیں کرتا. تو میں نے کہا میرے یہ دوست ہیں, یہ اگر میری قسمت ہے, اگر یہ اچھے ہیں تو پھر اچھے ہیں, نہیں اچھے ہیں تو ہماری قسمت, کوئی بھی اور بھی تو برا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی بھرپور زندگی رہی ہے. جی, آپ کے رشتے بہت مضبوط رہے ہیں, کیونکہ ہم دونوں اس انسان سے پیار کرتے تھے. دونوں ان کی ہر خواہش کو, ان کی ہر خوشی کو ہم لوگ اپنا فرض سمجھ کے ہم نے نبھایا. مگر خدا کے واسطے لوگوں کو اس طرف مت لانا. ہر آدمی سبیہ خانم نہیں ہے, نہ ہی ان کی فرسٹ وائف ہے. یہ بہت مشکل کام ہے.
آپ کے بہت خوبصورت بال تھے اور ایک ہمیں یاد ہے کہ بڑا جو فیمس آپ کا جسچر تھا کہ جب آپ پھونکتی تھیں اپنی لٹ کو اوپر کی طرف، خاص طور پہ فلم گمنام میں اور سوال میں بھی، جان کے کرتی تھیں یا یہ ایک آٹومیٹک جسچر تھا یا ایک پارٹ آف دا اسکرپٹ تھا؟ سچ مچ تھا کہ ایک شاٹ میں کچھ میں پتہ نہیں کر رہی تھی کسی سین کے اندر، تو وہ واقعی میرے بال، کیونکہ اوریجنل میرے جو بال ہیں نا بہت کر لیے، وہ سخت لمبے تھے، تو یہاں سے لٹ گری نا تو میں وہ ہاتھوں میں کچھ تھا تو میں نے پھونک ماری تو واقعی اوپر چڑھی گئی. تو پھر اس وقت انہوں نے ڈائریکٹر صاحب نے کہا تھا یہ تو آپ کرتی رہے. لٹ الجھی سلجھا جا رے بالم، لٹ الجھی سلجھا جا رے بالم، میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے چاند سے مکھڑے کو ناگن زلفیں. ارے بھائی بیٹھو سائیکل پر. میں نے کہا سر میں گر جاؤں گی، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، مجھے نہیں بیٹھنا آتا. اب یہ فیصلہ ہوا کہ چلانی ضروری ہے، وہ گانا بھی پکچرائز کرنا، وہ بات سارا سین ہی ہوئی کہ سائیکلیں چلا کے آ رہی رکھ کے. اب میرا یہ ہوتا تھا کہ کیمرے کے پیچھے مجھے کسی نے دھکا دینا اور آگے سے پھر واپس جا کے پکڑنا بھی دوسری جگہ پہ جا کے. اسی کے جتنی بیچ میں دیر تک وہ تیز چلاتے بھاگتی تھی نا اتنی دیر تک میں اس کو سنبھال لیتی تھی. جہاں سلو ہوئی اور میں نیچے. سبیہ سنتوش پروڈکشن بھی تھی، آپ نے دامن بنائی، آپ نے تصویر بنائی، اس کے علاوہ بھی کئی فلم. تو یہ ایک ایسا ایکسپیرینس رہا کہ اپنی فلمیں خود پروڈیوس کرنا، ان میں خود ہونا؟ اس وقت جوش آ گیا تھا دونوں کو کیونکہ ہم نے پنجابی پکچروں میں اس وقت کام نہیں کیا تھا. جی ہاں، اس کی آپ کی پنجابی پکچریں بھی اور ہم نے دونوں نے پہلی پنجابی پکچر، کیونکہ سنتوش صاحب نے اللہ بخش ایک فلم میں کام کیا تھا، اس کا نام تھا روحی. اچھا. ان کو بولنی نہیں آتی تھی پنجابی، تو ہم لوگ ان کو سکھاتے تھے اور میں ہنستی تھی کہ کیا بول رہے ہو. انہوں نے ایک جگہ پہ کہنا تھا آنے آنے گنا خرید لو، آنے آنے گنا، تو میرے پیٹ میں درد پڑ گئی. میں خدا کے واسطے یا تو فلم میں کام مت کرو یا پنجابی کو خراب مت کرو. یہ کیا آنے آنے کیا بولتا، آنے آنے گنا، جو لفظ بھی بولنا صحیح بولو. اس کے بعد جناب ان کو تو ایسی فرسٹ کلاس پنجابی آ گئی. پھر ہم نے یہ مکھڑا اور ناجی بنائی آپ نے. جی، دو فلمیں یہ ہماری ایسی ہیں، باقی اور بھی ہیں جتنی ہم نے ساتھ بنائی ہیں. ساتوں کی ساتوں میں کوئی مقصد ہے، کسی کا ہم نے جسے کہتے ہیں نا بیان کرنا، کسی کی نقل اتارنا انسانیت کے حساب سے، اچائی برائی نیکی بدی کی. دیور بھابھی میں رشتے دار، خاندان، یہ معاشرہ کسی کو جینے نہیں دیتا. یہاں سے آ گئے، میں ناشتہ بن جا رہا ہے. بھابھی آپ نے تو بالکل آرام طلب بنا دیا ہے. کوئی نخرے والی دیورانی آ گئی نا تو ماں بدولت کے دماغ ٹھکانے لگا دے گی. میرے ہوتے ہوئے دیورانی کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا کام بھی آپ کریں گی؟ اور کیا؟ پھر یہ شادی نہیں چلے گی. میری شادی کے بعد تو آپ کو خود اٹھ کر پانی پینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. خدا نہ کرے میں کوئی اپاہج ہوں کیا؟ ہیروئن کی طرح آتی رہی، پھر آپ نے کیریکٹر رولز کرنے شروع کر دیے اور بڑے خوب کیے. مجھے مجبوری کی وجہ سے میں نے اس لیے کیا کہ جیسے ہی ٹرینڈ ادھر بھی تھوڑا سا بدلنا شروع ہو گیا تھا. ہماری فلم ہم نے جو لاسٹ بنائی، ہم نے چھوڑ دی فلمیں بنانی، ورنہ اب تک بناتے رہتے، چینج اتنا ہو گیا. تو ہماری فلم تھی پاک دامن، اس کو ہم نے اس کے بعد نہیں کی، کیونکہ اس وقت یہ سب کچھ مار دھاڑ سے کلہاڑے شلاڑے یہ انگلش موویز آئی تھی موسٹلی. عرس میں بہت زیادہ جیپنیز اور یہ سب لوگ فلمیں جو آئی تھی نا ان کے اندر یہ بہت تھا. تو آپ نے کیریکٹر تو رولز ادھر پسند کیے. فلم انڈسٹری آپ کو پتا ہے یہ تو بزنس ہے، صرف آرٹ تو نہیں ہے نا، بزنس ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے، پیسہ کمایا جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے فوراً چینج کر دیا سٹائل. ہم لوگ تھے نیچرل ایکٹنگ کرنے والے. میں نے کیونکہ سٹیج سے سٹارٹ لیا ہوا تھا تو میں ادھر بھی کر سکتی تھی کام. تو میاں نے میرے کہا کہ آئی ول ناٹ ورک ان دا موویز ناؤ، کیونکہ میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں، ڈھا ڈھا ڈو نہیں کر سکتا. میں تو سیدھی سیدھی انڈر ٹون بات کرتا ہوں، گرینس میں بات کرتا ہوں، تو میں نہیں کروں گا. تو میں سوچ میں پڑ گئی، میں کہا صاحب آپ نہیں کام کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گی، ظاہر ہے. میں نے کہا ہم تو اصلی کام کرتے ہیں، اگر میں نے کسی اور کے ساتھ اصلی کام کر لیا تو آپ تو مجھے مارو گے، اور نہ ہی میں پسند کروں گی، نہ میری فیملی کو یہ لفظ، کوئی ایک لفظ بھی آج تک کبھی. پریس والے مجھے صرف اس لیے پیار کرتے ہیں اور بڑے دھڑال سے میں جاتی ہوں پریس کے اندر کبھی کوئی میٹنگ ہو تو، اس لیے کہ میں نے کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جو عوام بھی ہمارا خاندان ہے،
عوام ہی سے ہم جیتے ہیں. ان کی ایک تالی، ایک ایوارڈ ہمیں کروڑوں کی جائیداد مل جاتی ہے. طارق نے پہلی دفعہ مجھے کہا تھا کیریکٹر رول تو کر لیں گی. میں نے کہا میری شرائط ہوں گی، میں مدر کا رول کروں گی، بڑی بھابھی کا رول کروں گی، اور دیور اور بیٹا دونوں میرے گلے نہیں لگیں گے، آ کے میرے پیروں میں گرے گے آ کے، یہ میری شرط ہے. تو پھر میں کامیاب ہو گئی. بہت خوب. آپ نے بہت چھوٹی سی عمر میں میں آئی ہوں. جی بہت I was آپ نے 27 کافی میں. جی جب آپ نے کیریکٹر رول 27 سال کی تھی جی میں نے پہلی دفعہ شکوہ میں کام کیا تھا، اور اس کا میں نے آل پاکستان ایوارڈ ڈھاکہ سے لیا تھا. کیونکہ ہر آدمی کو جب پہلا کام شروع آپ نے بڑے بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا. حسن طارق صاحب ہیں، حسن انور کمال پاشا صاحب ہیں، WZ احمد ہیں. جی. تو یہ کیسے آپ کو لگا کہ کیا ڈائریکٹر کے ساتھ کیسی کیا محسوس ہوتا تھا، کیسی فیلنگس تھیں؟ ڈائریکٹر ہمارے لیے استاد ہے. ڈائریکٹر جو کہتا ہے اس کو دیکھیں. ہاں اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے آپ بولیں، ان کو کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے سر، اگر میں ایسے کروں تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مانتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے پریکٹس تو آرٹسٹ کو بھی ہوتی ہے نا، اسے اپنا بھی کچھ کام کرنا یا اپنا کوئی فن دکھانے کا موقع دینا چاہیے. صحیح. آپ نے ایک بڑا کنٹروورشل رول کیا فلم شکوہ میں، جی تو وہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت مشکل رہا. یعنی میں نے کہا تھا آپ کو کہ میری بیسک آپ کا گلا خراب تو ہوا. میرا گلا کیا، مجھے فلو ہوا زبردست، اور میں جب میرا وہ سیٹ ختم ہوا یقین کریں میں ٹھیک ہو گئی. اور میں نے کہا اللہ میں تیرا شکر ہے تو نے تو سن لی. تو بالکل صحیح جو آواز ہونی چاہیے تھی وہ مجھے وہ اس تھی میں آپ کی اس میں. اللہ میاں کی مدد ملی. اور یہ ہے کہ رحمتیں تو اسی کی ہیں ساری، محنت کرو تو وہ کہتا پھل میں دیتا ہوں. بہت مشکل رول تھا وہ میرے لیے. آواز پہ بات نکلی تو آپ گاتی بھی ہیں، اور آپ نے کیسٹ خود بھی ہی کہہ کے پھنس گئے نا ہم، تو خود ہی کہہ دیا ہم نے. ہماری آواز اچھی ہے جی، مگر یہ کام جو آپ کہنے والی ہے میں وہ جانتی ہوں. کچھ گنگنا کے سنائیں گی؟ آپ کو پتا تھا کہ میں سوال کرنے والی ہوں. بات یہ ہے کہ آرٹسٹ زیادہ تر سریلا ہوتا ہے. دا سنگنگ اسٹارس. یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ دونوں کام کر لے. میری تو قسمت بہت اچھی تھی، اور اس لیے میں نے ظاہر آواز کو ابھی تو نہیں نا ٹھیک ہوئی، شروع سے ہی ہوگی. تو ہمیں کیونکہ چانس ملا تھا سب سے پہلے گانا، میڈم نور جہاں نے جب اپنے گانے میں ہوں، اچھا. مجھے بہت پسند ہے، وہ بڑی عزت کرتی ہوں ان کی. تو مجھے پہلی دفعہ موسیقار فلم میں سب سے پہلے انہوں نے مجھے گانے دیے تھے، میرا مطلب پکچرائز کرنے کے لیے. جب انہوں نے اس وقت کام چھوڑ دیا تھا، پلے بیک ان کا تھا. حسن طارق صاحب نے ایک فلم بنائی تھی ممی پہ جو بیس تھی، ایک گناہ اور صحیح، اور اس میں آپ کو ماشاءاللہ ماسکو فلم فیسٹیول میں ایوارڈ بھی ملا. تو اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے. ہم جب فلم انڈسٹری میں یہاں آئے تو میرا پہلا جو فلم کے بعد کام کرنے کے بعد جو گھر تھا وہ یہاں پہ لاہور میں وکٹوریا پارک ہے. وکٹوریا پارک میں سوائے میرے اور ایک ایرانی فیملی تھی، سب انگریز رہتے تھے وہاں پہ. سچ مچ کے جس کو کہنا چاہیے نا، جو اردو نہیں بولتے. صحیح. ان کے ساتھ مجھے ہر وقت انگلش بولنی پڑتی تھی، ٹوٹی پھوٹی بول بول کے. وہ سب ایک ڈاکٹر تھے وہاں پہ، اگر وہ زندہ ہیں تو ڈاکٹر ایلفریڈ، کہنے لگے کہ گو آن اسپیکنگ، گو آن اسپیکنگ. تو میں نے کہا مجھے سر آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک، آئی ڈونٹ نو دا میننگ آف اٹ. نہیں، یو جسٹ گو آن اسپیکنگ، یو ول گیٹ اٹ. وہ جی میں تو آ گئی انگریزی بول. اس میں ان کے ساتھ وہ جو میں لفظ بولتی تھی نا، مجھے وہ یاد آنے شروع ہو گئے، بچپن اپنا ایک دم سے. تو میں نے وہ شروع کر دیا. سالا خبردار جو ادھر آنے کی کوشش کیا تم نے، ایک دم سے آ گیا نا، ایک دم 2-4 منٹ میں نے بولنا شروع کیا. آصف تم نے ہم کو گٹر بولا، ہم نے تم کو بیٹا بولا، مگر یہ تم بھول گیا پرفیوم لگانا بہت آسان، مگر گٹر میں رہ کر زندگی گزارنا بہت مشکل. کچھ لفظ یاد نہیں، کچھ لفظ یاد ونڈرفل نہیں. ونڈرفل. تو وہ پھر تو اس طرف کو شروع ہو گئے. بالکل ٹرین ہو گیا، دماغ سوئچ آن ہو گیا. You were into it, تو ماشاءاللہ. یہ ہے کہ محنت اور لگن اور ایمانداری اپنے کام سے آپ کریں تو ظاہر ہے ہم تو کسی اکیڈمی سے گزر کر نہیں آئے.
مگر میں یہ کہہ سکتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اور خدا کے فضل سے کہ ابھی بھی مجھے کسی اکیڈمی میں آپ لے جائیں تو ایک لفظ کو میں ان کو 10 طریقے سے بول کے بتا سکتی ہوں. یہ ٹرو ایک آرٹسٹ لفظ کی ہے. خوبی ہے. میں جی. کہتی ہوں کیا 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 کتنے ویز ہیں بولنے کے لیے. میں ڈراموں میں بھی آ رہی ہیں, آپ کنٹینیو رکھنا چاہتی ہیں اس کو, کیونکہ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے, بہت ریفریشنگ تھا ہم لوگوں کے لیے آپ کو چھوٹی اسکرین پہ دیکھنا. میں اس وقت فلمز میں بہت کم کام کر رہی ہوں. میں نے 3-4 اسی پچھلے سال بھی میں نے کی, مگر فلم کے اندر اس وقت مشکلات ہیں انڈسٹری کے لیے. وہ بھی لوگ بیچارے ٹھیک ہیں فائنینشلی, وہ لوگ سوچتے ہیں جو لگاؤ وہ آئے, جو مرضی طریقے کی بنا لو. تو میں نے کہا ہم نے تو کردار, ظاہر ہے ریسپیکٹیبل کردار ہوتے ہیں ہم لوگوں کے جو ہم کرتے ہیں کیریکٹر رولز, مدر کا ہے, بھابھی کا یا ماں جیسا بھی, مگر باقی کی فلم جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے نا. وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا وہ سین, کچھ سین تو الگ ہوتے ہیں نا. صحیح بات. تو وہ ہم نے, مطلب میں نہیں پسند کرتی کہ پھر یہ کیوں ایسے جس کی ضرورت نہیں تھی وہ کیوں آیا, یہ غلط ہے. تو پھر میں ان کو کچھ کہوں گی تو ان کو برا لگے گا, اور پھر اپنا دل نہیں کرتا کہ اس طرح کریں گے. ٹی وی پہ مجھے اس لیے اچھا لگا کہ یہاں کا ماحول ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے. یہاں پہ جو آتے ہیں لوگ وہ کچھ سند لے کر آتے ہیں. آپ نے اتنے رولز کیے ہیں, بے تحاشا رولز کیے ہیں, آپ کو کبھی ایسا, کبھی کچھ آپ نے ناول پڑھا ہو یا آپ نے کوئی کیریکٹر دیکھا ہو اور آپ کو خیال آیا کہ یہ میں بہتر کر سکتی تھی, یا یہ میں اچھی طرح کرنا چاہوں گی, یا اس رول کو جو کسی اس کتاب میں ہے میں پورٹرے کرنا چاہوں گی, کبھی کوئی ایسی فیلنگ ہوئی ہے؟ وہ کون سا ضرور. رول؟ میں نے مطلب ہے جیسے کہ میں نے اندھی کا رول نہیں کیا, چھوٹا سا ایک تھوڑی دیر کے لیے وہ جو آنکھیں اس کی خراب ہو جاتی وہ کرتی. نہ ہی گونگی کا رول کیا ہے جو بہت مشکل ترین کا, بہت مشکل رول. سب سے زیادہ کہ ایکسپریشن سے آپ نے سب کچھ بتانا ہے اور اگلا انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو آرٹسٹ تو بڑا, ان کاموں میں تو یہ سمندر ہے, علم ہے, یہ فن ہے, یہ بے تحاشا اس میں تو کئی کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو یہ کہیں گے آپ 46 ایئرز میں کچھ بھی نہیں کیا, مگر جو کچھ کیا ہے بہت خدا کی دین ہے, ہماری عوام کی چاہت ہے اور ہماری محنت, یہ سب خدا کی دین ہے. آپ کے ایک شوق کا ہمیں بہت علم ہوا, بہت ہی دلچسپ شوق تھا, مجھے تو بڑا مزہ آیا سن کے کہ آپ کو گاڑیوں کا بہت شوق. گلیمر لائف کا شوق نہیں آیا, وہ سیدھے کے سیدھے ہی رہے, سادے کاٹن کے کپڑے, 2 چوٹیاں کریں, ربن باندھے اور آ گئے. سفید کپڑا پہننے کا بہت شوق تھا, مگر گاڑی چلانے کا اور گاڑی میں بیٹھنے کا, جہاں کہیں پکچر کے پیسے آتے تھے نا تو آتے جا کے نئی والی گاڑی لے کے آتے تھے کہ وہ والی بند نہیں ہوتی, کہ پرانی گاڑی ہوگی بند ہو جائے گی. گاڑیوں کو شوق تھا. جو میرے میاں اس وقت تو دوست تھے, ہم کہتے تھے تم عورت ہو, تم لڑکا ہو, تم کیا ہو, تم گھر بار خریدو, زیور بناؤ, یہ کرو. صاحب مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے, تو انہوں نے مجھے نصیحت بھی کری, پھر گھر بار لیا. آپ کو میں نے خوب وقت دے دیا, آپ مجھے ایک گانا سنائیں گنگنا کہ تھوڑا سا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, جان وفا دل میں تیری یاد رہے گی.